मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अमीमा सलाम। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम हाजिर हैं डॉक्टर इमरान के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इस लिहाज से क्योंकि ये मेन ट्रेंड बने रहता है इस दौर में, तो लगता है मुझे अब ये किबला बन गया है हमारा। सर, टॉपिक है कि क्या पैसे को पैसा खींचता है। हमने देखा है कि बहुत से लोग जो हैं वो अपने वालिदैन पे इतना पैसा खर्च नहीं करते, बचाने की कोशिश करते हैं, या उनकी क्या इंटेंशन होती है हमें नहीं पता, लेकिन नज़र यही आता है कि वालिदैन पे वो उनकी ज़रूरियात को भी पूरा नहीं कर रहे होते। सेम गोज़ विद वालिदैन कि वो अपने बच्चों की जो बेसिक नीड्स होती हैं तो उनको भी फुलफ़िल नहीं कर रहे होते। तो क्या उनकी हम ये कह सकते हैं कि उनकी इंटेंशन ये होती है कि सारा पैसा सारी ज़िंदगी अपने साथ हम संभाल के रखें ताकि आखिरत तक हमारे साथ रहे वो, या कोई और वजह हो सकती है? पहला सवाल जो है ना, पहले तो क्या आप कहते हैं क्या पैसा पैसे को खींचता है, राइट? तो एक काम करते हैं ना, अभी आपका जितनी देर भी आपका ये सेगमेंट चलेगा तो यहाँ मेरे पास ये 1000 रुपये हैं, यहाँ पे मेरे पास 1000 रुपये हैं, और आप देख लेते हैं कि प्रोग्राम खत्म होने तक ये आपस में खींचते एक दूसरे को या नहीं खींचते हैं। तो पहले तो याद है देखते हैं कि पैसे पैसे को खींचता है कि ये पैसे पैसे को खींचेगा। राइट सर। ये मिसकॉन्सेप्शन क्यों आया कि लोग ये समझते हैं कि हम सिर्फ जब कामयाब होंगे जब अगर हमारे पास पैसा होगा, अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो फिर हम कामयाब नहीं हो सकते। जबकि कामयाब होने के लिए आइडिया और उसका एग्जीक्यूशन प्लान अगर आपके पास ये है तो बहुत कम पैसों से और बहुत इजीली जो है वो पैसा आपके पास आ जाता है। अगर आपके पास पैसा रखा हुआ है और आपके पास आइडिया नहीं है और प्लान भी नहीं है, उस पैसे ने ज़ाया होना उस पैसे का मुकद्दर है, वो जाएगा ही जाएगा। अब लोगों को ये ख्याल आया क्योंकि हम एक मादा परस्ती की दौर में आए, हम एक कंज्यूमरिज्म की दौर के ऊपर आए, तो उसके अंदर हमने ये बनाया कि यार ये सिर्फ पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए, यानी इमोशंस को उसके साथ जोड़ दिया। और अब तो ये हो गया कि हर चीज़ बिक सकती है। बल्कि अक्सर मैं अपने इस प्रोग्राम के अंदर ये कहता भी हूँ जगह जगह के ऊपर, कैसा नबी कैसा खुदा, पैसा नबी पैसा खुदा, कि इस वक्त वो हाल हो चुका है कि हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, जायज़ नाजायज़ हलाल हराम। वला तश्तरू बे आयात समन कलीला, कुरान पाक की आयत है और वो तनबीह करती है कि तुम हमारी आयतों को हकीर रकम पर मत बेचो। लेकिन हम वो भी बेचते हैं, दम दुरूद को भी बेचते हैं, आयतों को भी बेचते हैं, फतवों को भी बेचते हैं, ऐसे ही है ना, वो भी बेचते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आप स्कूलों में चले जाएं तो वो भी बेचते हैं, वो सब अपना मंजन बेच रहे हैं ना हलाल हराम के बगैर। इसी तरह अगर कंज्यूमरिज्म पे जाएं तो दिखा क्या रहे हैं, ऐड में क्या दिखा रहे हैं, आप बोर्ड देख लें ना। मैं इतना बड़ा एक बोर्ड देखता हूँ, उसके ऊपर इतना बड़ा बर्गर की तस्वीर होती है। यार जब ऑर्डर करते हो तो इतना सा बर्गर होता है ना, आदमी समझ रहे हैं पता नहीं कितनी बड़ी चीज़ निकलेगी, रे निकली क्या इतनी ईजी चीज़। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम समझते हैं कि अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम सब कुछ खरीद सकते हैं। तो हमने ये जो पैसे के पीछे भागा, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, पैसा तो फाउंडेशन है, पैसा बैकबोन है, पैसे के बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते। बल्कि मैं एक पूरा प्रोग्राम कर सकता हूँ कि मेरा दीन ही कायम नहीं हो सकता कि मेरे पास पैसा नहीं है। मैं तौहीद का निज़ाम दुनिया में ला ही नहीं सकता अगर मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसे ही है ना, मैं रोज़ा खुलवा ही नहीं सकता अगर मेरे पास पैसे नहीं है। मैं मसाजिद बना ही नहीं सकता अगर मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं ज़कात नहीं दे सकता, मैं हज नहीं कर सकता, मैं फितरा नहीं दे सकता, मैं कुर्बानी नहीं कर सकता, ये सारे काम मैं कर ही नहीं सकता अगर मेरे पास पैसा नहीं है। क्या जायज़ तरीके से हासिल हुआ और इस्तेमाल क्या हुआ और उस पैसे को मैंने किसको समझा। अल्लाह ख़ज़ाइनु समावात वल अर्ज़, ये पैसा तो अल्लाह ताला का है जिसने मुझे दिया था। देखें हमने क्या किया, पानी अल्लाह की वो नेमत है कि जो अल्लाह ने सब बनी नौ इंसान को दी है, चाहे उसको कोई माने या ना माने। ऐसे ही है ना, चाहे वो तकफीर करता हो उसका पानी तो बंद नहीं है, वो भी पानी पीता है, अल्लाह उसका पानी बंद नहीं करता। ऐसे ही है। पानी किसी भी कीमत के ऊपर बिकना नहीं चाहिए था, लेकिन इंसान जब लालची हुआ और उसको पता लगा कि पानी इंसान की ज़रूरत है तो उसने क्या किया कि पानी बेचना शुरू किया। तो अब मदीने के अंदर एक ही कुआं था, यहूदी के पास था, पानी बेचता था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो कुआं ख़रीदा पैसों से और पानी मुफ्त कर दिया सबके लिए। सही। उनके पास पैसा आया तो उन्होंने कुआं बनाया और उस पानी को कब्जा किया और उसको बेचा। हज़रत उस्मान गनी के पास भी पैसा था, वो गनी थे, वो भी बहुत मालदार थे, उन्होंने उस कुएं को ख़रीदा और उसके बाद पानी कर दिया फ्री, कि ये पानी अब फ्री है, ख़रीदा मैंने है लेकिन पानी फ्री है। आज हमने क्या किया, ये पानी की बोतल जो आपके सामने रखी है, ख़रीद के लाए हो ना, खरीद के लाए हो ना,
وہی پانی، اس کے پانی کی تو مفت تھا. میں نے کیا کیا، پانی کو میں نے بوتل میں بند کیا اور آپ کو کہا کہ اگر آپ کو پانی چاہیے تو مجھے پیسے دو تو میں یہ پانی دوں گا. اب مجھے بتا دیں کہ اگر ہم یہ والے مینٹالٹی پہ ہیں تو ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، ان کو جنہوں نے مفت پانی کو قید کر کے بیچا، یا ان کو جنہوں نے اپنے پیسے سے وہ کنواں خرید کے اور پانی مفت کیا. رائٹ سر. تو ہم پیسہ کیسے جائز طریقے سے کما سکتے ہیں؟ کوئی شارٹ کٹ ہے تو مجھے بتائیے، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے قبلہ میرا بھی بن گیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا نمبر 1. نمبر 2، پیسہ کما لیا، اب میں خرچ کہاں کروں اس کو؟ مجھے کیسے پتا کہ یہی صحیح طریقہ ہے؟ کیونکہ ہر انسان کے حساب سے جو وہ کام کر رہا ہے وہی صحیح ہے. تو میرے حساب سے جو میں کما رہی ہوں، جہاں کما رہی ہوں اور جیسے خرچ کر رہی ہوں، میرے حساب سے وہ صحیح ہے. حقیقت میں کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے سر؟ دیکھیے، ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو پیدائشی طور کے اوپر اس گھر میں پیدا ہوئے جو کہ دین فطرت ہے، جس کو اسلام کہتے ہیں. ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کے پاس قرآن اور صاحب قرآن کا عمل محفوظ ہے. تو مجھے کوئی نئی چیز تو بنانی نہیں ہے. اللہ نے ہر نعمت کے استعمال کا طریقہ عملی طور کے اوپر اللہ کے رسول سے کروا کے دے دیا. تو مجھے کوئی نئی چیز نہیں بنانی ہے. انہوں نے ترتیب بتا دیا، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، اس کے اندر بھی بتا دیا والدین کے حقوق، اس کے اندر بتا دیا عزیز و اقارب کے حقوق، اس کے اندر بتا دیا پڑوسیوں کے حقوق، سب بتا دیا کہ آپ نے پیسے کہاں کہاں خرچ کرنے ہیں. سب سے پہلے فرائض. سوال سب سے پہلے ہوگا فرائض کا، نفل کا نہیں، فرائض کا. اس میں بتایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے، صدقہ سنیں آپ، وہ مال جو آپ اپنی اولاد کے اوپر اور اعلیٰ اولاد پہ خرچ کرتے ہیں. یعنی میرا وہ کمائی جو میں اپنی بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہوں وہ اللہ کے لیے سب سے زیادہ افضل ہے خرچے میں. ناٹ مسجد، ناٹ کنواں، ناٹ افریقہ کے بھوکوں کو کھانا کھلانا. آپ ترتیب سمجھیں نا، وہ ایک دین فطرت کیوں ہے. وہ کہہ رہا ہے وہ میرا نفل ہے، کروں بہت اچھی بات ہے، یہ میرا فرض ہے، یہ میرا فرض ہے جو مجھے خرچ کرنا ہے ان کے اوپر. تو میرا خرچ وہیں سے کیا شروع ہوگا؟ میری ویل بینگ آف مائی فیملی. ہر حال میں ویل بینگ آف مائی فیملی سے ہوگا. اس کے بعد پھر میرے عزیز و اقارب، اس کے بعد پھر میرے پڑوسی ہیں، اس کے بعد میرا شہر ہے، اس کے بعد میرا ملک ہے، اس کے بعد اگر واقعی اتنا پیسہ آ گیا تو پھر امہ ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ بھی جو انسان ہیں. آپ سوچو، قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے، تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے پاس اتنا پیسہ ہے اور میں نے اپنی ضروریات کو پورا کر دیا ہے اور میں نے جن لوگوں کو دینا ہے، اور اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ ایک اسلام کے لیے ایک اچھا تاثر رکھیں، اس تاثر کے لیے میں غیر مسلموں کو زکوٰۃ کے پیسے دے سکتا ہوں. یعنی آپ کی آنے پائی کا حساب اللہ نے بتا دیا کہ کہاں خرچ کرنا ہے. آپ کوئی نئی چیز جو ہے وہ نہ ڈھونڈیں. ہمارے یہاں بیلنس نہیں ہے. گھر کے اندر بیچارے لوگ سے سک رہے ہیں، جی آپ کہاں گئے ہوئے، جی میں وہاں جا کے کیا کر رہا ہوں، جی میں فلانی جگہ بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہوں. وہ تو نفل ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ فرض ہے. صحیح بات ہے، یہ تو فرض ہے. ایسا ہی ہے نا، میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا، 2 فجر کی فرض کے برابر نہیں ہے. لاکھوں پڑھ لیں وہاں پہ نفل، آپ لاکھوں وہ ملٹیپلائی کریں گے لاکھوں سے، 2 فرض کے برابر نہیں. تو یہ جو بیلنس ہے نا کہ پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے، وہ اس کی ترتیب پوری بنی ہوئی ہے. فیملی سے شروع ہو، عزیز و اقارب پہ جائے گا، پھر گرد نواح کے اندر جائے گا، جو لوگ آپ کے زیر نگی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ جائے گا، اور پھر اس طرح جو ہے وہ، اور آپ کیونکہ ٹیکس دیتے ہیں تو اس لیے حکومت کا کام ہے کہ آپ کے پیسوں کو وہ فلاحی کاموں پہ، فلاحی اداروں کے اوپر خرچ کرے. یعنی آپ جو لوگ اپنے ایمانداری سے ٹیکس دیتے ہیں، ایکچولی دے آر آلریڈی کنٹریبیوٹنگ ٹو دا کمیونٹی. ٹیکس دینے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کا کام ہے کہ وہ فلاحی کام کرے. حکومت آپ کے گھر کا کام نہیں کرے گی، تو آپ پہلے اپنے گھر کا کام کریں. یہ پورا گائیڈ لائن آلریڈی موجود ہے. رائٹ سر. اچھا سر، ہم نے دیکھا ہے کہ عزت بھی ملتی ہے پیسے سے. وہ دیکھا اس طرح سے ہے کہ جو گارڈز کے ساتھ اترتا ہے، بڑی گاڑیوں میں اترتا ہے، اس کو لوگ سلام کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی رتبے میں ہوگا لیکن اس کے پاس ایف ایکس جو چھوٹی گاڑی ایسا کی ہو تو اس کو لوگ اتنا پوچھتے نہیں ہیں. تو کیا پیسے سے عزت کمائی جا سکتی؟ دیکھیے بیٹا، آپ اگر عزت اور مروب ہونا دو الگ الگ چیزیں. عزت دی جاتی ہے دل سے، مروب ہوتے ہیں آپ ظاہری طور پر. ایک انسان کا ظاہر ہے اور ایک انسان کا باطن ہے. ظاہری طور کے اوپر وہ ایک رشک تو کر سکتا ہے، یار کیا بڑی گاڑی ہے، کیا شوشہ ہے، کیا دھوم دھام ہے. دوسرا سوال پتہ کیا کہے گا، ارا
ناجائز ہوگا, حرام کا مال ہوگا. سو ٹرو. میں کینیڈا سے شفٹ ہوا, میرا گھر کلفٹن کے اندر تھا, پھر ہم لوگوں نے ڈیفینس میں اپنا گھر بنا لیا. میری اپنی بہن, میری گھر کی بہن کہہ رہی کہ ڈیفینس میں سب 2 نمبر لوگ رہتے. اچھا, بڑی لاڈلی بہن میری. میں نے کہا تیرا تو بھائی بھی ڈیفینس میں رہتا ہے, مجھے کیا پتا تو کیا کام کرتا ہے. اب یہ کانسیپٹ دیکھیں نا, یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں مالدار آدمی ہوں تو میری تو گھر میں عزت نہیں ہے. میری تو گھر والی ماننے کے لیے تیار نہیں, میری سگی بہن. کہ مجھے کیا پتا ہے تو ہر وقت تو سفر کرتا رہتا, ہمیں کیا پتا تو کیا کام کرتا. ایسے ہی ہے نا, ہمیں کیا پتا تو کیا کام کرتا. میرے جب بچوں کی شادی تھی تو آفس میں 2000 آدمی تھے, سارے میرے گھر والے بھی تھے, سارے کچھ تھے, ساری دنیا تھی اس کے اندر. کہ ہمیں تو پتہ نہیں کیا کام کرتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ مروب ہونا ایک الگ چیز ہے. ہم ان چیزوں سے مروب ضرور ہوتے ہیں کہ یار یہ بڑی گاڑی کے اندر جا رہا ہے تو مڑ کے ہم جو ہے وہ دیکھ لیں. دل سے کیا واقعی جو ہے وہ عزت کرتے ہیں صرف اس بات کے اوپر کہ یار ان کی جو ہے وہ گاڑی اچھی ہے. ہاں, لیکن اگر کوئی قابل قدر علمی شخص ہے جس نے کوئی ایک ایسی بات کہی ہے جس سے کوئی جو ہے وہ ملتا ہے, کسی کو ثمر ملتا ہے, اس کی عزت کرتے ہیں لوگ. میں تو ایک بڑا آسان اگزامپل دیتا ہوں. کس برانڈ کا کرتا عبدالستار ایدھی پہنتے تھے, مجھے وہ بتا دیں. کیا عبدالستار ایدھی کہ آج تک کسی نے یہ نوٹ کیا ہے کہ وہ کس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے, یا ادیب رضوی ہے یا ڈاکٹر باری ہیں, اس طرح کے بہت سارے ہمارے لوگ ہیں. کبھی کوئی چیک کرتا ہے کہ انہوں نے کس برانڈ کے کپڑے پہنے ہوئے, یا اگر وہ برانڈ چینج کر دیں گے تو اسے ان کی عزت جو ہے وہ کم ہو جائے گی. تو عزت جو ہے وہ کردار کی ہوتی ہے. عزت وہ ہوتی ہے جو آدمی لوگوں کے لیے کچھ کرتا ہے, اس کی عزت ہوتی ہے. یہ باقی سب شوش آئے, اس سے ہم امپریس ہوتے ہیں, اس سے ہم مروب ہوتے ہیں ان کے اوپر, اور وہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے. کیونکہ ایک بڑی گاڑی تھی, اس کے تھوڑی دیر بعد اس سے بڑی گاڑی والا آ گیا, اس سے تھوڑی دیر بعد اس سے بڑی گاڑی والا آ گیا. ایسے ہی ہے نا, آپ ایک شادی میں کہ اس نے کہا واو یار کیا زبردست کی ہے, اگلی شادی کے اندر گئے اس نے اس سے بڑا کمال کیا, اس سے شادی میں. ابھی ہمارے یہاں دیکھا, ہمیں ہمارے ڈیفینس میں یہی ہوتا ہے. اس نے کہا یار میں نے جو ہے وہ اس کو بلایا, راحت فتح علی خان, 1 کروڑ روپے دے کے بڑا فنکشن کیا ولیمہ والے نے, بہت اچھی بات. اب دوسرا کہہ رہے کہ یار اگر راحت فتح والے کو بلا لوں گا دوبارہ تو میرے کیا امپریشن ہوگا. ویسے کہ میں UK سے بینڈ بلا رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں UK سے بینڈ بلا رہا ہوں, اور وہ UK سے انہوں نے بینڈ بلا دیا. اس نے کہا میں 3 فنکشن کر رہا ہوں. اس کی انتہا کیا ہے, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کثرت کی طلب نے تم کو وہاں تک پہنچا دیا کہ تم قبر میں جہاں پہنچے, لیکن تمہاری یہ کثرت کی ہرس ختم نہیں ہوئی. تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, کوئی اینڈ نہیں. سر اس بات سے مجھے اپنی نظر میری پڑی ہے, نہیں کھینچا سر. یہ نہیں کھینچ رہا نا, یہ نہیں کھینچ, پیسہ نہیں کھینچے گا, پیسہ ضائع ہوگا. صحیح ہے. تو سر ابھی ہم دنیا میں اگر دیکھیں تو ہم حقیقت میں عزت کمائیں, علم کمائیں, لوگوں کے نظر میں اپنا ایک مقام کمانے کی کوشش میں لگے رہیں, ہم کیا کمائیں؟ سب ہر حال میں پیسہ کمانا ہے. میں اپنے بچوں کا خیال کیسے کروں گا؟ مجھے ہر حال میں پیسے کمانے, مجھے لوگوں کا علاج کرنا ہے, مجھے درسگاہیں بنانی ہے, مجھے ذہنی صحت کے مراکز بنانے ہیں, مجھے بچوں کو پڑھانا ہے, مجھے اس قوم کے بچوں کو امپلائبل اسکلس جو ہے وہ دینے ہیں. یہ بغیر پیسوں کے کیسے کروں گا میں؟ ایسا ہی ہے نا, پیسہ تو مجھے چاہیے, لیکن جائز پیسہ چاہیے, اور اس کا استعمال مجھے اپنے لیے نہیں کرنا. اپنے لیے مجھے اتنا کرنا ہے جتنی میری ضرورت ہے. اللہ کا احسان یہ کہ جتنی میری ضرورت ہے اللہ نے مجھے اس سے زیادہ دیا ہوا ہے. تو اب میں کیوں کام کر رہا ہوں؟ مجھے اس لیے کہ مجھے ان لوگوں کے لیے پیسہ چاہیے. تو پیسہ تو مجھے ہر حال میں چاہیے. میں نے کہا دین ہی قائم نہیں ہوگا میرے پاس پیسہ نہیں ہوگا. پھر لیکن کس کاسٹ کے اوپر؟ سوال یہ ہے کہ میں یہاں بیٹھا رہوں اور میرے بچے میرے گھر کا انتظار کرتے رہے اور میں 2 دن تک پہنچوں ہی نہیں. یہ تو کوئی بیلنس نہیں ہے نا. یہ میرا نفل ہے, وہ میرا فرض ہے, وہ میرا فرض ہے. تو اس لیے وہ بیلنس ہونا ضروری ہے. میری پرائرٹی میرے فیملی ہے. اس فیملی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ میں کمیونیکیٹ کروں کہ جی تھوڑا سا وقت اپنا قربان کرو تاکہ ہم اس ایک نیک مقصد میں چلتے ہیں. ابھی میری گھر کے اندر ڈسکشن ہوئی, میں نے اپنی بہو کے سامنے یہ کہا کہ بیٹے خیال میں اب تمہاری ساس کو نا میرے ساتھ جانا چاہیے آفس, تاکہ اب ہم الحمدللہ اس لیول سے نکل گئے, بچے کی شادیاں ہو گئی, ان کے بھی بچے ہو گئے, تو اب یہ ہے کہ وہ ان کو تھوڑا سا وہ ریلیف ملے کہ گھر کے چیزوں سے, کہ وہ بھی جو ہے وہ جا سکے, تو میرے ساتھ جو ہے وہ آ سکے.
تو گھر والوں کو قربانی، اگر کسی کو بڑا مقصد میں کام کرنا ہے تو قربانی تو بیٹا دینی ہوگی نا. ظاہر ہے انبیاء نے کیا قربانی نہیں دی، اسی لیے دی نا، اپنے وقت میں سے لیکن دیں گے نا. تو یہ آپ گھر والوں سے کمیونیکیٹ کریں، دیکھو ایک بڑا کاز ہے، ہم لوگ ایک بلیسڈ لوگ ہیں، ہم اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں بڑا کام دیا ہے. تو اب ہم وہ لگژری افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم 12 گھنٹے سوئیں، ہم اتوار کو ہر حال میں چھٹی منائیں، ہم جو ہے وہ ہر حال میں اب جو ہے وہ پکنک کے اوپر جائیں. ہمیں یہ وقت جو ہے وہ اپنے اداروں کو دینا ہوگا، رائٹ. تو یہ تو آپس میں کمیونیکیٹ کر کے ہی ہو سکتا ہے نا، لیکن ان کی نفی کر کے اور ہم چلے جائیں، یہ اللہ کو ایکسیپٹیبل نہیں. کیونکہ سر ہر بلیسنگ کے اللہ تعالیٰ کو ہمیں جواب دینا ہے، تو وقت تو بہت بڑی بلیسنگ ہے. اور قربانی دینی ہوگی، مشن قربانی مانگتا ہے، مشن تو پہ قربانی تو دینی ہوگی. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے جو ہے ہمیں ایک اچھا رول ماڈل ہماری ہی زندگی میں ارد گرد ہمیں دکھا دیا ہے. ورنہ ہم کتابوں میں پڑھتے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ ہماری زندگی میں موجود ہیں. تھینک یو بیٹا، اللہ خوش رکھے آپ. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ ناظرین آپ کا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید کسی ٹاپک پہ ہم بات کریں تو نیچے دیے گئے ٹکر پہ پلیز اپنے جو ہے سوالات اور ٹاپکس ہمیں ضرور آپ شیئر کرے گا. تھینک یو. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے.